अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुम व नासिरुम व मुईन या साहिबज़ ज़मान अदरिकना वला तुहलिकना बिहक़्क़ि जद्दतक ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम ख़ौरान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर आप लोगों के हक़ में दुआ करती हूँ कि खुदावंद करीम माह रमज़ानुल मुबारक की तमाम बरकतें और तमाम रहमतें आपको अता करे इंशाअल्लाह, और हम सबको उसकी क़ुरबत हासिल हो इस महीने में, ख़ुसूसी तौर पर शब-ए क़द्र की बरकतों को हासिल करने के हम काबिल बन सकें और माबूद हक़ीक़ी हमारे गुनाहों को माफ़ करे इंशाअल्लाह। हम सूरह रूम को समझने की कोशिश कर रहे हैं मुसलसल, और सूरह रूम के 6 हिस्से हम मुकम्मल कर चुके। आज 7वां और आखिरी हिस्सा हम समझेंगे। हमारी गुफ्तगू यहाँ पर रुकी थी आकर के खुदा ने अमल सॉलेह करने वालों को दोस्त रखा है और उनके लिए बेहतरीन अज्र रखा है, और जो मुजरिम हैं, जो मुशरिक हैं, खुदा उनको दोस्त नहीं रखता। आयत नंबर 45 तक हमारी यहाँ पर बात मुकम्मल हुई थी। अब खुदा ने एक बार फिर वो लोग जो अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं उनको फिर अपनी और निशानियां याद दिलाई हैं और अपनी और आयत की तरफ उनकी तवज्जो दिलाने की कोशिश की है। आयत नंबर 46 में खुदा ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमिन आयातिही अन युरसिलर रियाह मुबश्शिरातिन वलियुज़ीक़कुम मिन रहमतिही वलितजरियल फुल्कु बिअम्रिही वलितब्तगू मिन फ़ज़लिही वलअल्लकुम तशकुरून। तर्जुमा है इसका कि उसकी अज़मत व क़ुदरत की निशानियों में से ये है कि वो हवाओं को बशारत दहिंदा बनाकर भेजता है ताकि तुम्हें अपने रहमत के लुत्फ़ से वो आशना करें और सैराब करें, और उसी के हुक्म से कश्तियाँ चलें। तुम उसके फ़ज़ल से इस्तिफ़ादा करो, मुमकिन है कि तुम उसका शुक्र अदा करो। खुदा ने एक बार फिर अपनी निशानियों में से, जो बहुत सारी अल्लाह की निशानियां हैं, उनमें से एक निशानी हवा का बयान किया और कहा, ये हवा हम जब तुम्हारी तरफ भेजते हैं तो बहुत सारी नेमतें तुम्हें हवा के ज़रिए से मिलती है। मिसाल के तौर पर हवा जब चलती है तो सूरज की तपिश को कम कर देती है, और सूरज का जो जलन जो महसूस होती है सूरज की रोशनी की वजह से, उनकी किरणों की वजह से, जब हवा चलती है तो वो तपिश कम हो जाती है, उसकी जलन हमको कम महसूस होती है। उसके बाद जब हवा चलती है तो बहुत सारे जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आती है, उनके अंदर तवानाई आती है, वो भी शादाब होते हैं, वो भी खुश होते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हवा के मुतालिक है वो आप सब जानते हैं, एक्सप्लेनेशन की शायद ज़रूरत नहीं है। खुदा ने कहा कि हमने ये काम उसको दे रखा है, हवा ये काम कर रही है। और फिर खुदा ने कहा कि हवा एक और काम करती है, और उसका काम ये है कि वो कश्तियों को चलाती है, यानी बोट जो समंदर में चलती है वो हवा की वजह से चलती है। हाँ, ये सही बात है कि आज जहाँ पे तरक्की याफ्ता दौर है, मॉडर्न लाइफ इंसान जी रहा है और टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, वहाँ मोटर बोट्स आ गई हैं, इंजन्स होते हैं, मशीनों से बोट्स चलती हैं। लेकिन इन मशीनों से चलने वाली जो बोट्स हैं इनमें भी कहीं ना कहीं हवा का बहुत ज़्यादा काम होता है, और हवा इस पर भी असर करती है। बाज़ औक़ात जब बहुत तेज़ हवा होती है ना, तो वो मोटर बोट भी जो होती है वो भी अपनी मशीन को सही तरीके से चला नहीं सकती है, और जैसे वो टर्न होना चाहती है वैसे वो सही तरीके से आसानी से टर्न नहीं हो सकती है, इसलिए कि हवा कहीं ना कहीं उसको पुश कर रही होती है, और हवा के ज़रिए से वो कहीं ना कहीं डगमगाती हुई भी नज़र आती है। तो पहले ज़माने में तो ये था, जब मोटर बोट नहीं थी, मशीन नहीं थी, तो हवा के रुख के ज़रिए से ही नाव चलती थी ना। लेकिन अब मशीन से चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हवा कहीं ना कहीं मशीन वाली बोट्स में भी असर डालती है, और अल्लाह कहता है इसको देखकर तुम इस हवा से फ़ायदा उठाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि ये एक बड़ी नेमत है। खुदा ने
آیت نمبر 46 میں اپنی ایک نشانی بیان کی، اور اپنی ایک نشانی بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 47 میں اپنے نبیوں کو یاد کروایا کہ ہم نے تم کو نبی دے کر بھیجے تاکہ تمہیں وہ نشانیاں بتائیں اور تم سدھر جاؤ، لیکن تم نے اس کو جھٹلایا۔ آیت نمبر 48 میں اگین اللہ نے اپنی ایک اور نعمت کا تذکرہ کیا ہے۔ ہم پہلے آیت نمبر 47 دیکھتے ہیں جس میں خدا نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ ہے اس کا کہ ہم نے تم سے پہلے ان کی قوم کی طرف رسول بھیجے، وہ ان کے پاس ہماری روشن دلیلیں لے کر گئے، مگر جب ان کو نصیحتیں کی گئی تو ان کا نصیحت کرنا کوئی فائدہ ان کو نہیں پہنچا پایا، یعنی وہ لوگ نے جھٹلا دیا۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے مجرمین سے کیا کیا؟ انتقام لیا، اور ہم نے مؤمنین کی مدد کی، اور ہم ہمیشہ مؤمنین کی مدد کرتے ہیں۔ خدا اپنی نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد کہتا ہے کہ دیکھو یہ نشانیاں جو میں تمہیں قرآن میں بتا رہا ہوں، ان نشانیوں کو بتانے کے لیے، تمہیں خدا کی قربت دلانے کے لیے، اللہ کی معرفت دینے کے لیے نبیوں کو بھی بھیجا میں نے، اور تم سے پہلے کی جو قوم گزری ہیں ان کے پاس بھی میں نے نبیوں کو بھیجا، لیکن ان لوگوں نے نبی کی تکذیب کی، ان کی نصیحتوں کو جھٹلایا، اسے نہیں مانا، انکار کیا۔ تو پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے مجرمین سے انتقام لیا یعنی ہم نے ان پر عذاب نازل کیا، اور جو مؤمنین تھے ہم نے ان کی مدد کی، کہ خدا ہمیشہ مؤمنین کا مددگار رہا ہے، اللہ نے ہمیشہ مؤمنین کی مدد کی ہے۔ آیت 48 میں خدا نے کہا اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء ویجعلہ کسفا فتر الودق یخرج من خلالہ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ ترجمہ ہے اس کا کہ وہ خدا ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ بادلوں کو حرکت میں لے آئے، ہوا بادلوں کو حرکت دے، پھر انہیں آسمان کی وسعت میں جس طرح چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، اور پھر انہیں تہ در تہ کر دیتا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ ان بادلوں کے بیچ میں سے بارش کے قطرے گرنے لگتے ہیں، جب خدا اس حیات بخش بارش کو اپنے بندوں پر جنہیں وہ چاہتا ہے برساتا ہے تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہو جاتے ہیں۔ خدا نے ہوا کا ایک سسٹم بیان کیا اس آیت میں، آیت نمبر 48 میں، کہ ہم نے ہوا کو ایک پورا نظام دے رکھا ہے، اور جو ہم نے ہوا کو نظام دے رکھا ہے وہ اسی کے حساب سے کام کر رہی ہے۔ کیا کام ہے ہواؤں کا؟ ہواؤں کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے دوش پر بادلوں کو اٹھائے ہوئے ہے، یہاں سے لے جاتی ہے، وہاں سے لے جاتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے میں ہوا بادلوں کو رکھتی ہے۔ دیکھیں جو شہروں میں رہتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہتے ہیں، وہ ہوا کے اس نظارے کو تھوڑا سا کم دیکھ پاتے ہیں، لیکن یہ جو منظر ہے نا کہ ہوا کس طرح سے بادل کو دوش پر اٹھا کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے الگ الگ ٹکڑوں میں سمیٹ کے رکھتی ہے، اس نظارے کو اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے نا، تو جنہوں نے فلائٹ میں سفر کیا ہے اور دن کا وقت رہا ہوگا اور اتفاق سے اگر وہ ونڈو سیٹ پر بیٹھے ہوں گے تو انہوں نے یہ بہت خوبصورتی سے نظارہ نزدیک سے دیکھا ہوگا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک ٹکڑا ادھر ہوتا ہے، ایک ٹکڑا ادھر ہوتا ہے، ایک ٹکڑا ادھر ہوتا ہے، یعنی ٹکڑے 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 بادل، اتنا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے ان بادلوں کا، ہمارے لیے تو وہ نظارہ ہوتا ہے لیکن اس میں اللہ کی بہت ساری نشانیاں چھپی ہوتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے پھر ہوا، یہ جس نے اپنے دوش پر بادلوں کو اٹھا رکھا ہے ٹکڑوں ٹکڑوں میں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، انہی میں سے خدا بارش کے چھوٹے چھوٹے بوند کو زمین پر بھیجتا ہے، اور انہی میں سے بارش کے قطرے زمین تک پہنچتے ہیں۔ دیکھیں ایک بہت خوبصورت بات، اور وہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا جو بہت تیز چل رہی ہوتی ہے نا تو وہ ادھر کے تن کے ادھر اڑا دیتی ہے، کبھی کبھی پتھروں کو بھی اڑا دیتی ہے، اور کبھی کبھی وہ پہاڑوں کو بھی ہلا دیتی ہے، اور پہاڑ کے اندر سے بھی پتھر ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگتے ہیں، وہ بکھیر دیتی ہے نا چیزوں کو، ہوا جب تیز چلتی ہے۔ لیکن یہی ہوا جو چیزوں کو بکھیرتی ہے، جو
पत्थरों को भी उठा देती है, जो तिनकों को उड़ा देती है, यही हवा बारिश के छोटे छोटे बूंदों को बिना टच किए हुए ज़मीन पर आने देती है, और वो ज़मीन पर बारिश के छोटे छोटे बूंद पड़ते हैं। कितना अजीब लगता है ना सोच कर भी कि खुदा का क्या निज़ाम है। खुदा की कसम, इन निशानियों को देखकर, इनको पढ़कर, इनको समझकर अल्लाह की ज़ात से और ज़्यादा इश्क होने लगता है इंसान को, कि कितनी खूबसूरती से अल्लाह ने ये बात बयान की कि उनके अंदर से फिर वो बारिश के छोटे छोटे से टुकड़े, छोटे छोटे से बूंद ज़मीन पर पड़ते हैं, और हवा कोऑपरेट करती है ना उन बूंदों को ज़मीन तक पहुंचने के लिए, उन्हें उड़ा नहीं देती है, यहाँ वहाँ नहीं कर देती, बल्कि वो ज़मीन तक वो छोटे छोटे बारिश के बूंद आते हैं। फिर आयत नंबर 49 में खुदा कहता है, व इन कानू मिन क़ब्ल अन युनज़्ज़ला अलैहिम मिन क़ब्लिही लमुब्लिसीन, यानी हर चंद के वो उससे कब्ल की उन पर बारिश ना हो मायूस थे। आयत नंबर 48 में अल्लाह ने आखिर में क्या कहा था कि जब ये बारिश होती है, जब ये कतरे ज़मीन पर गिरते हैं तो लोग खुश हो जाते हैं। कौन खुश हो जाते हैं? 49 में अल्लाह ने बताया, वो लोग जो मायूस बैठे होते हैं। कौन से लोग मायूस बैठे होते हैं? जो बारिश के इंतज़ार में होते हैं, वो किसान जिन्होंने अपने खेत में बीज डाली हुई है इस इंतज़ार में कि अभी बारिश होगी और फिर ये बीज जो है वो पौधा बनेगा और ये बड़ा होगा, फिर उसमें से अनाज निकलेंगे और ये बाग लहराने लगेंगे और हमें बहुत सारे मुनाफे हासिल होंगे। ये मायूस हो जाते हैं, मायूसी से बैठे होते हैं जब बारिश नहीं होती है। अभी चंद लम्हे पहले वो मायूस होकर बैठे होते हैं, आसमान की जानिब देख रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश हो जाती है, हवा अपने दोष पर बादलों को लेकर आकर जब ज़मीन पर बारिश के बूंदों को गिराती है, तो यही जो मायूस बैठे होते हैं वो क्या होते हैं? खुश हो जाते हैं और खुश होकर खुदा का शुक्र अदा करते हैं। कितनी खूबसूरत बातें हैं परवरदिगार आलम की। जी चाहता है कि ये कुरान की ऐसी आयतें हैं जिन्हें बार बार पढ़ा जाए। फिर उसके बाद आयत नंबर 50 में खुदा कहता है, फंजुर इला आसारी रहमतिल्लाहि कैफ युह्यिल अर्ज़ बाद मौतिहा इन्न ज़ालिका लमुह्यिल मौत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। रहमत इलाही के आसार देखो कि वो ज़मीन को उसकी मौत के बाद किस तरह ज़िंदा करता है, और वही ज़ात जिसने मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा किया बरोज़ क़यामत मुर्दों को ज़िंदा करेगी, और हर चीज़ पर वो कुदरत रखने वाला है। खुदा ने फिर एक बार क़यामत को याद दिलाया निशानियाँ बताने के बाद कि देखो कैसे हवा चलती है, कैसे बारिश होती है, कैसे मुर्दा ज़मीन फिर से ज़िंदा हो जाती है, कैसे फिर से सूखे हुए दरख्त हरे हो जाते हैं, कैसे बेसमर यानी जिनमें फल नहीं होता बारिश के बाद कैसे उनमें फल आ जाते हैं, किस तरह से सारा निज़ाम चेंज हो जाता है बारिश के बाद। जहाँ तमाम जानिब मुर्दानगी होती है, वहाँ बारिश के बाद हयात ही हयात, ज़िंदगी ही ज़िंदगी नज़र आती है। तो जिस तरह हम बारिश के ज़रिए से मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम क्या करेंगे? रोज़ क़यामत मुर्दों को ज़िंदा करेंगे, हम उनको उठाएंगे, और वो जब उठाए जाएंगे तो ताज्जुब से देखेंगे कि क्या ऐसा मुमकिन था। जो इनकार करते थे ना, वो अजीब नज़रों से देखेंगे कि हाँ ऐसा तो था, हमको तो बताया जा रहा था लेकिन हम इनकार करते थे। मगर जब हकीकत में वो अपने आप को फिर से ज़िंदा होता हुआ देखेंगे तो फिर उनको एहसास होगा कि हमने किन चीज़ों को झुटला दिया। खुदा उसके बाद कहता है कि वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। यानी अगर वो पहले ज़िंदगी दे सकता है, फिर मौत दे सकता है, तो फिर मौत के बाद वो दोबारा ज़िंदगी भी दे सकता है। अब आयत नंबर 51 तक हम पहुँचे हैं। उसमें खुदा ने एक बात और कही, फिर हवाओं की बात अभी बाकी है। अल्लाह कहता है, वलइन अरसलना रीहन फरअऊहु मुस्फर्रन लज़ल्लू मिन बअदिही यकफुरून। अगर हम गर्म और जलाने वाली हवा भेजें तो उसके असर से वो अपनी ज़र्रात और बागात को जर्द देखते हैं और मुर्दा देखते हैं तो नाशुक्री करने लगते हैं। यानी
अभी तक हम जब ठंडी हवा भेज रहे थे और बारिश भेज रहे थे तो उनके लहराते हुए बागात को देखकर, हरियाली को देखकर वो खुश हो रहे थे। लेकिन अगर यही परवरदिगार आलम क्या करे, गर्म हवा भेजे और जिसको लू कहते हैं, लू का चलना, गर्म हवा भेजे जिसकी वजह से ज़रात, उनके ज़रात कहते हैं खेती बाड़ी को, उनके खेती बाड़ी जल जाए, उनके अनाज ना आ सकें, तो फिर ये क्या करते हैं, नाशुक्री करते हैं। यहाँ पे जो लफ्ज़ आया है ना, जर्द हो जाना, जर्द होना यानी लाइक ऑरेंज कलर का हो जाना, कुछ लाइट ऑरेंज होता है ना, उसको जर्द कलर कहते हैं। तो वो जर्द हो जाना, बागात जर्द हो जाते हैं, यानी क्या, यानी जब बहुत तेज़ हवा चलती है, गर्म वाली हवा चलती है, तो जो मिट्टी, धूल मिट्टी उठती है, और वो धूल मिट्टी उठने के बाद जो है जब पत्तों पर जाके जमती है तो उसके कलर की वजह से उनका कलर चेंज होता है। एक रीज़न तो इसकी वजह से कहा गया कि उनके बागात जर्द हो जाते हैं। दूसरा रीज़न कि हम देखें कि जब सूख जाते हैं ना, जब पत्ते सूख जाते हैं या जो घास वगैरह सूख जाती है, तो उनका कलर भी लाइक ऑरेंज कलर का, जर्द कलर का होता है। इस वजह से इसमें ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, कि जब बेजान हो जाती है घास तो उसका कलर भी येलोइश या ऑरेंज कलर का हो जाता है, जिसको जर्द कलर कहा गया है। इस वजह से यहाँ पे जर्द कहा गया। और अल्लाह कह रहा है कि जब ऐसा होता है, जब गर्म हवा जाती है, तो फिर क्या करते हैं ये लोग, नाशुक्री करते हैं। मगर अल्लाह के वो बंदे जो मोमिन हैं, जो ईमान वाले हैं, वो ठंडी हवा पर शुक्र करते हैं और गर्म हवा पर सब्र करते हैं। यही एक मोमिन की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि मोमिन नेमतों पर शुक्र करता है और मुसीबतों पर सब्र करता है। आयत नंबर 52। खुदा एक बार फिर हमें और आपको एक अच्छी बात बता रहा है 52 में, और कहता है फ़इन्नका ला तुस्मिउल मौत वला तुस्मिउस सुम्म दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन, यानी तुम मुर्दों को अपनी बात नहीं सुना सकते, ना तुम बहरों को जब वो अपना मुंह मोड़ लें, ना तुम मुर्दों को अपनी बात सुना सकते हो, ना तुम बहरों को अपनी बात सुना सकते हो। इतनी निशानियां बताने के बाद, इतना डराने के बाद, इतना सब कुछ बताने के बाद खुदा कह रहा है ये मुर्दों को तुम नहीं सुना सकते, ये बातें मुर्दों तक नहीं पहुंचा सकते, ये बातें बहरे तक नहीं पहुंचा सकते। किन मुर्दों की बात हो रही है यहाँ? दिल के मुर्दों की बात हो रही है। किन बहरों की बात हो रही है यहाँ? उन बहरों की बात हो रही है जो हक की बातों को सुनना नहीं चाहते, या हक की बातों को सुनकर अनसुना करते हैं, इग्नोर करते हैं, उनकी बात हो रही है। और खुदा यहाँ पे कहता है कि जो दिल के मुर्दा हैं उनको ये बातें समझ में नहीं आएंगी। आप कितनी ही कुरान की आयत उनको सुना दें, उन्हें बता दें, उनकी तफसीर बता दें, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि उनके दिल मुर्दा हैं, उन पर इन बातों का असर नहीं होगा। और जो हक की बातों को सुनना नहीं चाहते, कुरान उनको बहरा कह रहा है और कह रहा है वो बहरे हैं जो हक की बातों को नहीं सुनते हैं या सुनकर इग्नोर करते हैं। तो तुम उन बहरों तक भी हक की बातों को पहुंचा नहीं सकते हो, कि जो सुन सकते हैं लेकिन इग्नोर करते हैं हक को, लिहाजा उन तक ये बात नहीं पहुंचेगी। आयत 53 में खुदा कहता है वमा अंता बिहादिल उम्य अन ज़लालतिहिम इन तुस्मिउ इल्ला मन युमिनु बि आयातिना फहुम मुस्लिमून। और ना तुम अंधों को उनकी गुमराही से निकालकर हिदायत के रास्ते पर ला सकते हो, बल्कि तुम सिर्फ उन लोगों को ही अपनी बात सुना सकते हो जो हमारी आयत पर ईमान लाए हैं और हक के सामने अपने सर को झुका लेते हैं। खुदा 53 में कहता है कि ना तुम अंधों को राह हिदायत दिखा सकते हो। कौन से अंधे? जिनकी आंखें नहीं है, वो नहीं, उनकी बात नहीं हो रही, उन अंधों की बात नहीं हो रही है, बल्कि इस आयत में उन अंधों की बात हो रही है कि जिनके सामने राह मुस्तकीम खड़ा है, यानी मुस्तकीम रास्ता उनको नज़र आ रहा है, उसके बावजूद भी वो उस रास्ते पर चलने को तैयार नहीं है। उनको मालूम है कि हक क्या है, बातिल क्या है, लेकिन बातिल के रास्ते को अपनाकर वो हक के रास्ते को छोड़कर जब उस तरफ चले जाते हैं, बातिल की तरफ चले जाते हैं, तो खुदा की निगाह में वो अंधे हैं,
کیونکہ ان کو راستہ دکھایا گیا، ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر وہ گمراہی کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ اللہ ان کو کیا کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ سب کے سب اندھے ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں اور ہمارے سامنے اپنے سر کو تسلیم خم کرتے ہیں، یعنی جھکا دیتے ہیں ہمارے حکم کے آگے، ان لوگوں کے سامنے یہ بات اگر بیان کی جاتی ہے تو اسے جلدی وہ قبول کر لیتے ہیں، ان کو ہماری یہ باتیں سنائی جا سکتی ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے ہیں، اور وہ کون سے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا کر خدا کی باتوں کو مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں ہم ابھی آگے بات کریں گے کہ اللہ کن لوگوں کی بات کر رہا ہے، کہ جس میں کہتے ہیں کہ خداوند کریم ان لوگوں کی باتوں کے لیے اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ ہماری باتوں کو مان لیں گے، اس کے بارے میں آگے بات آئے گی ابھی۔ آیت نمبر 54 میں خدا کہتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ یہاں پر کہتا ہے کہ وہ خدا ہی ہے جس نے تمہیں کمزور حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد اس نے تمہیں قوت عطا کی، اور اس کے بعد تم کو اس نے پھر کمزور کر دیا، اور خدا جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، کیونکہ وہ علیم ہے اور وہ قدیر ہے۔ خداوند کریم کس زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ اس نے تمہیں کمزور بنایا، اس کے بعد تم کو اس نے کیا کر دیا، مضبوط بنا دیا، یعنی طاقت والا بنا دیا، توانائی والا بنا دیا، اس کے بعد تم کو اس نے پھر کمزور کر دیا۔ یعنی یہ ہماری زندگی کا جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے ولادت والا، ہم پیدا کیسے ہوتے ہیں، کمزور، نازک، لہیب، یعنی بہت زیادہ ضعیف، ناتوان پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے جوانی کے مرحلوں کو ہم طے کرتے ہیں، جیسے جیسے ہم جوان ہوتے جاتے ہیں، ویسے ہی ہمارے اندر طاقت بہت زیادہ آ جاتی ہے، بہت زیادہ قوت ہمارے اندر آ جاتی ہے، اور جب طاقت اور قوت ہمارے اندر آ جاتی ہے تو اس قوت اور طاقت کے بعد تھوڑے دن کے بعد ہمارے پاس بڑھاپا آتا ہے، اور جب بڑھاپا ہمارے پاس آتا ہے تو اس بڑھاپے کے ساتھ ہمارے زندگی میں کیا آتی ہے، کمزوری آتی ہے، ضعیفی آتی ہے، ناتوانی آتی ہے۔ اسی کے لیے خدا یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم کو پہلے ہم نے کمزور بنایا، پھر ہم نے تم کو قوت عطا کر دی، اور پھر ہم نے تم کو ضعیف کر دیا۔ جب ہم نے تم کو ضعیف کر دیا، کمزور کر دیا، ناتوان بنا دیا، تو ان چیزوں میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور وہ علیم ہے، وہ قدیر ہے، وہ قدرت رکھنے والا ہے، وہ جس کو جس طرح سے چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ اور خدا نے یہاں پر اپنی قوت اور اپنی طاقت کا بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم آیت نمبر 55 میں ایک بار پھر مشرکین اور مجرمین کا حال بیان کرتا ہے کہ وہ کیسے ہوں گے اور ایمان والے کیسے ہوں گے۔ ابھی جو ہمارا تذکرہ ہوا 53 میں کہ ایمان والے اور سر جھکا دینے والے قبول کریں گے، وہ کون لوگ ہوں گے، اور جو مجرم ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے، ان کا کیا حال ہوگا، یہ آیت نمبر 55 میں خدا بیان کرتا ہے کہ سب کچھ نشانی ہونے کے بعد تم نے انکار کیا، تو اب تمہارا عالم یہ ہوگا کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ۔ ترجمہ ہے کہ اور جس روز قیامت برپا ہوگی تو گناہگار قسمیں کھائیں گے کہ وہ عالم برزخ میں 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں ٹھہرے، وہ اسی طرح ادراک حقیقت سے محروم رہے تھے۔ قیامت کے دن جب سارے کے سارے لوگ جمع کیے جائیں گے، جب سارے کے سارے لوگوں کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، تو اس میں سے مجرمین قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم تو بس کچھ لمحے برزخ میں تھے، کیونکہ وہ حقیقت سے ناآشنا ہے۔ یہ کیوں قسم کھائیں گے کہ ہم برزخ میں کچھ لمحے کے لیے تھے؟ اس لیے کہ برزخ ہر کسی کے لیے ایک جیسا نہیں ہے، برزخ کا سفر ہر کسی کے لیے الگ الگ ہے۔ کسی کا برزخ کا جو سفر ہوگا وہ بہت شعور کے ساتھ، خوشی کے ساتھ گزرے گا،
کسی کا برزخ کا سفر ایسا ہوگا کہ بس وہ سویا خواب میں تھا اور وہ بیدار ہو گیا، تو وہ ہزاروں سال کو ایک خواب سمجھے گا، ایک سونا سمجھے گا کہ ہم بس سوئے تھے اور پھر وہ اٹھ گئے. ٹھیک ہے. اور بالکل ایسے ہی نا جیسے اصحاب کہف، مثال ہم دیتے ہیں، اصحاب کہف جب سو کر اٹھے تو انہوں نے کیا سمجھا تھا کہ ہم ابھی سوئے تھے اور ابھی اٹھ گئے. امام کے آنے کے بعد بھی جب وہ اصحاب کہف اٹھ کر امام کے لشکر میں جائیں گے تب بھی ان کو ایسے ہی لگے گا کہ ہم تو ابھی سوئے تھے اور ابھی ہم اٹھ گئے، بس ایک دن میں ہم اٹھ گئے، 24 گھنٹے میں ہم اٹھ گئے سو کر، انہیں بھی ایسا لگے گا. تو بالکل ایسا ہی ہوگا مجرمین کا حال کہ وہ یہ سمجھیں گے کہ قسم کھا کھا کے کہیں گے، کیونکہ وہ خواب غفلت میں تھے، برزخ میں بھی وہ خواب غفلت میں تھے، اور ان کو ایسا لگے گا کہ وہ چند لمحوں میں فوراً یہ وقت گزر گیا، اور کہیں گے کہ ہم جو ہے وہ بہت ہی کم وقت کے لیے برزخ میں تھے اور وہ یہاں سے واپس آ گئے. حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ ان کو بتائے گا کہ جو تم قسم کھا رہے ہو کہ تم چند لمحے کے لیے برزخ میں تھے، ایسا نہیں ہے. برزخ سے لے کر اب قیامت آ گئی ہے، آج تم اٹھائے گئے ہو، یوم الساعہ کے دن، قیامت کا دن آ گیا ہے، تم کو واپس بلایا گیا ہے، زندہ کیا گیا ہے. تو اپنی موت سے لے کر آج کے دن تک تم برزخ میں تھے، اتنا طویل سفر تمہارا برزخ کا تھا، لیکن اس سفر کو تم یہ کہہ رہے ہو کہ چند لمحوں کا سفر تھا، کیونکہ تم وہاں پر بھی خواب غفلت میں رہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 56 میں کہا وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ کہیں گے تم فرمان خدا کے مطابق روز قیامت تک عالم برزخ میں رہے ہو، اور اب یہ اٹھنے کا دن ہے مگر تم جانتے نہ تھے. وہ لوگ جن کو علم دیا گیا، وہ لوگ جن کو ایمان کی دولت دی گئی، ان سے کہا جائے گا کہ تم روز قیامت ہے یہ، اور تم اب اٹھائے گئے ہو، اور اب تم کو جو ہے معبود نے برزخ کے سفر کو ختم کر کے یہاں پر لا کر کھڑا کیا. وہی لوگ جو اس سے پہلے ہم نے پڑھا آیت نمبر 53 میں کہ ایمان لانے والے، اللہ کے حکم پر سر جھکا دینے والے، خدا 56 میں بھی کہتا ہے کہ وہ جو ایمان لے کر آئے ہیں، اور وہ لوگ جن کو اللہ نے علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے، ان سے اس طرح کی اللہ بات کرے گا کہ اللہ کے حکم سے تم قیامت کے دن اٹھائے گئے ہو، اور ابھی تک تم عالم برزخ میں تھے، اور اب یہ اٹھنے کا دن آ پہنچا ہے. وہ لوگ کون ہیں جن کو اللہ نے کہا کہ جن کے پاس علم ہوگا اور جن کے پاس ایمان ہوگا؟ ان کے بارے میں قرآن نے کیا کہا یا مفسرین نے کیا کہا، اس میں تھوڑا سا ایک ڈیٹیل پائی جاتی ہے. کچھ باتیں یہاں پہ کہی گئی ہیں. سب سے پہلا یہاں پہ کہ جن لوگوں کو اوت العلم والایمان کا جو مصداق ہیں وہ لوگ کون ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ فرشتے ہوں گے جن کو اللہ کہے گا کہ ان کے پاس علم ہے اور ایمان ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہوں گے وہ مؤمنین حق ہوں گے، یعنی جو حق کی آگاہی رکھتے ہوں گے اور حق پر انہوں نے عمل کیا ہوگا، ان کو اللہ کہہ رہا ہوگا، ان سے اللہ باتیں کر رہا ہوگا کہ تم جو ہے وہ علم رکھتے تھے اور تم ایمان رکھتے تھے، لہٰذا اب تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا کیا گیا ہے. تو یہی معنی زیادہ صحیح ہے. جو حق والے مومن ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ تم ہی ایمان والے ہو، تم ہی علم والے ہو. اور بعض روایات کے مطابق اس آیت میں، آیت نمبر جو ابھی ہم 56 پڑھ رہے ہیں، جس میں یہ کہا گیا کہ علم والے اور ایمان والے جو ہیں وہ اوت العلم والایمان کا جو مصداق ہے وہ امیر المؤمنین کی ذات گرامی اور ان کے اولاد یعنی ائمہ طاہرین کو کہا گیا ہے. اوت العلم والایمان، جن کے پاس علم اور ایمان ہے وہ امیر المؤمنین ہیں اور ائمہ اطہار ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ سارے کے سارے، اور اس کے بعد ان کے چاہنے والے حق والے مومن جو ہیں ان سب کو بھی اس میں شامل کیا گیا. آیت نمبر 57 میں پھر خدا نے کہا فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. خدا کہتا ہے اس روز ظالموں کا عذر کچھ فائدہ
نہیں دے گا اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر 57 میں خدا نے کہا کہ یہ وہ دن ہے روز قیامت کا کہ جب بہت سارے لوگ ایکسکیوز دینے کے لیے آ جائیں گے، جو مجرم ہوں گے، جو مشرک ہوں گے، جو کفار ہوں گے، وہ سب ایکسکیوز دینے کے لیے آئیں گے، عذر خواہی کریں گے، لیکن ان کا کوئی بھی ایکسکیوز اس دن قابل قبول نہیں ہوگا، ان کی کوئی بھی عذر خواہی قبول نہیں کی جائے گی، اور وہ رو رہے ہوں گے، گڑ گڑا رہے ہوں گے، لیکن اس وقت جو ہے وہ حساب و کتاب کا دن ہوگا۔ اس دن پروردگار عالم کسی کا ایکسکیوز سننے والا نہیں ہے، لہٰذا جو کچھ بھی کرنا ہے اس دنیا میں کرنا ہے۔ شبہائے قدر میں ہم اور آپ اپنے مقدر کو معبود کی بارگاہ میں بلند کرنے کی کوشش کریں، اور سب سے بڑی کوشش یہ رہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم اپنے آپ کو ایسے تبدیل کر دیں کہ خدا بس ہم سے راضی ہو اور ہمارے گناہوں کی معافی ہمیں حاصل ہو جائے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 58 میں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتُمْ بِآيَاتٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ۔ کہا ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں، اگر تم ان کے سامنے کوئی آیت پیش کرتے ہو تو یہ کافر کہتے ہیں کہ تم تو جھوٹے ہو اور یہ سب جادو ہے۔ خدا عذر کرنے والوں کو، ایکسکیوز دینے والوں کو اس دن کہے گا کہ ساری مثالیں ہم نے قرآن میں دے دی تھی، ساری باتیں ہم نے قرآن میں واضح کر دی تھی، سب کچھ ہم نے قرآن کے ذریعے سے، اپنے نبیوں کے ذریعے سے تم کو بتا دیا تھا، لیکن جب ہمارے نبی تمہارے سامنے ان باتوں کو پیش کرتے تھے، قرآن کی آیتوں کو پیش کرتے تھے، تو تم یہ کہتے تھے کہ یہ سب جادو کیا جا رہا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، تم اس کو نہیں مانتے تھے، لہٰذا اب تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ تم چاہے جتنی عذر خواہی کرو، جتنے بھی ایکسکیوز دو، اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ کسی بھی صورت تمہاری ان باتوں کو ماننے کے لیے تمہارا رب اب راضی نہیں ہوگا۔ پھر خدا نے آیت 59 میں کہا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اس طرح خدا ان لوگوں کے دلوں پر جو علم نہیں رکھتے ہیں مہر لگا دیتا ہے۔ مہر لگا دیتا ہے یعنی جو لوگ علم نہیں رکھتے ہیں، دیکھیے بار بار علم کا تذکرہ آ رہا ہے نا، اس میں بھی کتنی بار جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے نشانی ہے، جو علم رکھتے ہیں ان کے لیے نشانی ہے، جو علم نہیں رکھتے ان کے لیے مہر ہے۔ شب قدر میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، افضل عمل ہے شب قدر میں علم حاصل کرنا، سب سے افضل علم حاصل کرنا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ سورہ ریکمنڈ کی گئی ہے کہ پڑھو اس سورے کو، کیونکہ اس میں نشانیاں ہیں، اس میں معرفت ہے، اس میں تمہارے دلوں کو چینج کرنے والی آیات ہے، قرب الہی کو حاصل کرنے والی آیات ہے، اس میں علم کا تذکرہ ہے، کہا گیا پڑھو۔ اور جن کو علم نہیں ہے، جن کو علم نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے، جو آیات قرآنی کی کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، ہم ان کے دلوں پر کیا کرتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں۔ مہر لگا دینا یعنی کہ اب ان کے دلوں پر کسی طرح کی کوئی بات کا اثر نہیں ہوتا، وہ کسی بات کو اب قبول کرنے کے قابل نہیں رہ جاتے، انہیں ہر بات جھوٹ لگتی ہے، انہیں ہر بات مذاق لگتی ہے، وہ ہر چیز کا مذاق اڑاتے ہیں اور حق کو قبول کرنے کی صلاحیت وہ کھو دیتے ہیں۔ آخر میں خداوند کریم نے لاسٹ والی آیت میں اپنے نبی کو دلاسا دیتے ہوئے بہت خوبصورت بات کہی، اور یہ صرف اپنے نبی کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے ہر بندے کے لیے، شبہائے قدر میں ہر عبادت گزار کے لیے خدا کا یہ دلاسا ہے، تسلی اللہ کی ہے۔ کیا کہہ رہا ہے خدا، فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، جبکہ حالت یہ ہے تو تم صبر کرو کیونکہ خدا کا وعدہ حق ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے وہ تمہیں غضبناک نہ کریں اور اپنی جگہ سے ہلا نہ دیں۔ خدا نے بہت خوبصورت بات کہی اپنے نبی سے مخاطب ہو کر کے، اے میرے نبی، ایسا جب ہے نا، ان کی حالت ایسی ہے، اور جب ان کے قلب پر مہر لگا دی گئی ہے، ان پر کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا ہے، یہ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، تو اب تمہیں کیا کرنا ہے اے میرے نبی، تمہیں صبر کرنا ہے۔ خدا نے کہا یہ جتنی بھی تہمت
تہمتیں تم پر لگائیں، جتنی بھی اذیتیں یہ تم کو دیں، جتنی بھی تکلیف تمہیں دیں، تمہیں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اور صبر کے ساتھ ساتھ خدا نے کیا کہا کہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ ابھی ہم نے اسی سورہ میں ابھی پڑھا کہ خدا کا ایک وعدہ ہے کہ وہ مومنین کا ساتھ دیتا ہے نا؟ تو خدا کا وعدہ ہے، وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا، وہ مومنین کا ساتھ دے گا۔ اے میرے حبیب، وہ آپ کا ساتھ دے گا اور مجرمین کو وہ ضرور سزا دے گا۔ یہ پہلی بات آیت نمبر 60 میں کہی۔ دوسری بات خدا یہ کہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی باتیں، ان کی تہمتیں، ان کی بد اخلاقیاں، ان کی دی ہوئی زحمتیں اور تمہارے اعصاب کو پریشان کر دیں، ٹھیک ہے، اور تمہارے اطمینان قلب کو وہ چھین لیں۔ لہٰذا تم اپنے قلب کو اطمینان کے ساتھ رکھو، غم و غصے کو اپنے آپ سے دور رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی باتوں پر تمہیں غصہ آنے لگے، تم بے قراری کا اظہار کرنے لگو۔ لہٰذا اے میرے حبیب، پہلا کام کیا کرنا؟ صبر کرنا۔ دوسرا کام کیا کرنا؟ اپنے قلب پر قابو رکھنا، اپنے دل کو سکون میں رکھنا، غصہ نہ کرنا، اس لیے کہ خدا نے جو وعدہ کیا ہے، پروردگار عالم اپنے اس وعدے کو پورا کرے گا۔ اور یہ بات معبود حقیقی نے صرف اپنے نبی کے لیے نہیں بلکہ اپنے ہر با ایمان بندے کے لیے کہی ہے کہ مشکل میں، سختیوں میں، پریشانیوں میں، دشواریوں میں تم صبر کرو۔ اول تم صبر کرو، اور دوسرا کام کیا کرنا ہے تمہیں؟ صبر کے ساتھ ساتھ تم اپنے قلب کو راحت میں رکھو، سکون میں رکھو، پریشان نہ ہو جاؤ، اپنے قلب کو پریشان نہ کرو، غصہ نہ کرو، اللہ کے خلاف زبانیں نہ کھول دو، بلکہ صبر اور استقامت کے ساتھ۔ دیکھیں، ماہ رمضان بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، صبر سب سے زیادہ سکھاتا ہے۔ وہ ایک آیت ہے نا قرآن کی، سورہ بقرہ آیت نمبر 153 ہے غالباً، جس میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان لانے والو، تم اللہ کو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے پکارو۔ امیر المؤمنین نے اس آیت کے ضمن میں کہا کہ اس آیت میں صبر سے مراد روزہ ہے۔ صبر سے مراد کیا ہے؟ روزہ ہے۔ اور نبی سے بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ صبر کرو۔ تو صبر یعنی روزہ ہمیں بہت زیادہ صبر کرنا سکھاتا ہے، اور اس مہینے میں معبود حقیقی سے ہم سب سے زیادہ صبر کرنے کی دولت مانگیں۔ اور آخر میں آپ کی خدمت میں یہ کہوں گی کہ شبائے قدر میں ہم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ انشاءاللہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ نام تو مجھے نہیں یاد ہوں گے، لیکن آپ سب کے حق میں دعا کروں گی اجتماعی طور پر۔ اور اس کے علاوہ اس سورے کی جب بھی تلاوت کریں تو جو باتیں پڑھی گئی ہیں، پڑھائی گئی ہیں، سمجھائی گئی ہیں، اسے اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کریں، اور اس سورے کے ذریعے سے اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ نشانیاں اللہ کی ایک بار پھر اس میں غور و فکر کریں، اور اپنا نام عمل صالح انجام دینے والوں میں لکھوائیں، اس لیے کہ اس سورے میں کہہ دیا گیا ہے کہ صرف ایمان کافی نہ ہوگا، بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا ہونا ضروری ہے، تبھی تم جنت کے حقدار بن سکو گے۔ اور پھر اب جو بات صبر کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس ماہ رمضان میں جب ہم روزہ رکھ کر صبر انجام دے رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، پیاس کی شدت میں جب ہم صبر کر رہے ہیں، تو سب سے زیادہ ہمیں کربلا کے صابر یاد آتے ہیں، کربلا کے صبر کرنے والے یاد آتے ہیں، 6 مہینے کا شیرخوار یاد آتا ہے، 18 سال کا نوجوان یاد آتا ہے، اور سب سے زیادہ جب ہمارے گھر کے بچے روزہ دار ہوتے ہیں، اور اس روزے کے عالم میں جب تقریباً 4 بجے 5 بجے ہمارے بچے آ کر ہم سے سوال کرتے ہیں آپ کتنا وقت باقی ہے، تو کس طرح سے مائیں کلیجے سے لگا لیتی ہیں، کس طرح سے دلاسا دیتی ہیں کہ بچن لمحوں کے بعد، مگر کربلا کی سرزمین پر ایسی کوئی سبیل نہیں تھی۔ یاد آتا ہے امام حسین کا وہ تڑپنا کہ کس طرح سے آقا حسین نے صبر کیا ہوگا، جب 18 سال کے نوجوان نے پانی طلب کیا ہوگا، کیسے میرے مولا نے صبر کیا ہوگا جب
جب 6 مہینے کے بچے کے لیے پیاس کی شدت میں پانی کے لیے مولا نے ہاتھوں کو پھیلایا ہوگا اور اشقیاء سے پانی مانگا ہوگا، بس خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ خدایا کربلا کے پیاسوں کے صدقے ہمیں بھی صبر جمیل عنایت فرما۔ زمانہ پورا شوب ہے، ظلم تشدد ہر جگہ پر ہے، باطل نے سر اٹھایا ہے، باطل ہمیں بھی بہت کچھ کہتا ہے، ہم پر بھی تہمتیں لگاتا ہے۔ خدا حق کے راستے پر چلتے ہوئے ہمیں صبر کی تلقین عنایت کر، معبود ہمیں صبر جیسی دولت سے مالا مال فرما، اور خداوند کریم تیری بارگاہ میں بس دعا یہی ہے، ظہور امام زمان میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سورہ فاتحہ کے التماس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ابو سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درس قرآن مجید کا نذرانہ۔ سارد معصومین بارہ امام پنجتین پاک، شہیدان کربلا، اسیران کربلا و یتیمان کربلا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں۔ اس کے توفیل میں جو بھی ثواب ہو جملہ مرحوم مؤمنین والمؤمنات، تمام علماء، تمام شہداء، تمام مجتہدین کی ارواح کو بخشتے ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو اس درس میں شامل ہوتے ہیں ان کے مرحومین کو بخشتے ہیں۔ معبود حقیقی مرحومین کی گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، مرحومین کو جوار حسین میں جگہ عنایت کرنا۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔